अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक हैं आप सब? बहुत मुबारक हो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। कुरान के बाद हदीस क्लास में आना ये बहुत ही बड़ी आज़ाज़ की बात है। चलिए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज की क्लास हमारी क्लास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की क्लास है। आज हम अपने मुसलमान होने का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि जब हम इस कलिमे पर यकीन रखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो ये इस बात का तकाज़ा है कि हम में से हर कोई हदीस को समझे, सीखे, सिखाए, अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन पर लेके आए, बोलने में, चलने में, रहने में, बहुत से काम में, और अपनी आने वाली नस्लों तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरी पैरवी करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। गोया कि अल्लाह की मोहब्बत मिल नहीं सकती यहाँ तक कि मैं और आप नबी की पैरवी करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो नहीं सकती जब तक कि हम अहादीस को ना समझें। तो हदीस को समझने के लिए अहादीस की क्लास का इंतज़ाम करना पड़ता है, जैसे मैंने और आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में अपनी बहुत सी मसरूफ़ियात के बावजूद आज यहाँ बैठे हैं, और ज़हन में बहुत से सवालात आते हैं, वसवसे आते हैं, शैतान यकीनन लेके आता है। फिर ये सोचते हैं कि हदीस फिर क्यों ज़रूरी है, तो फिर हम कुरान ही की आयत लेते हैं, मा आताकुम रसूल ही फ़ख़ुज़ूहु, कि जो आपको रसूल दे वो आप ले लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब चीज़ें जो हैं हमें अहादीस ही से मिलती हैं। जैसे कि हदीस का मौजू क्या है? हदीस का मौजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस क्या है? हमारे नबी का कौल, फ़ेल और आपकी तकरीर, वो बात जो आपने कही, वो काम जो आपने किया, और वो काम जो किसी ने किया और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की। यही सारी चीज़ें हमारे लिए ना सिर्फ़ अहादीस हैं बल्कि हमारी इबादत है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह मोहब्बत करे तो नबी की पैरवी करो। और फिर सूरत अल हुजरात में भी अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदियल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना आगे बढ़ो आप अल्लाह और उसके रसूल से, डरो आप अल्लाह से, बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल। तो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो। और अगर तुमने अपनी आवाज़ों को ऊंचा किया तो क्या होगा? अन तहबत अमालुकुम व इन कुंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे आमाल को अल्लाह ज़ाया कर देगा और तुम शऊर भी नहीं रखते होंगे। सूरत अल हुजरात की ये आयत हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर हमने नबी की अहादीस को जानना नहीं बल्कि नबी की हदीस को
جاننے میں اگر آواز ہی اونچی کی تو ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ وہی عمل قبول کریں گے جو نبی کے عین مطابق ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، اور پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو عبادت ہے وہ عبادت کس کے مطابق ہے، کس کی اتباع پر ہے؟ اللہ کے لیے عبادت ہے، مگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ تو اب ہم جب کلاس میں بیٹھتے ہیں، جیسے میں اور آپ، تو ہم نے قرآن کی کلاس کے ساتھ بخاری کی کلاس کو انشاءاللہ شروع کیا ہے آج۔ تو اب نبی ہمیں یہاں بیٹھے نظر تو نہیں آئیں گے، مگر جب نبی کی حدیث ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے کہ صحابہ ہیں، جیسے کہ اس آیت سے ہمیں حکم ملتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے نبی کی کلاس میں؟ ایسے سٹل ہو جاتے تھے، بالکل موومنٹ چھوڑ دیتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی ہم دیوار پر ہیں یا کسی انسان کے سر پر، کیونکہ جو صحابہ تھے وہ ایسی خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی ایسے ہی اتباع کرنی ہے ہمارے نبی کی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس کے طریقے کو پسند کرو، اس کے طریقے پر چلو۔ اور اگر تم اس کے طریقے پر نہیں چلتے تو تم نبی سے محبت نہیں کرتے، اور اگر ہماری نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب تک ہمیں ہمارے نبی، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد سے زیادہ محبوب نہیں، ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا ایمان نہیں۔ تو نبی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ نبی کے طریقے کو جاننا، جان کے اس پر عمل کرنا، اور اسی کے مطابق اپنا جینا اور مرنا رکھنا۔ اب یہ جو صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہم نے شروع کی ہے، کہ صحیح بخاری ہی کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ اتفاق ہے سب اہل قرآن، اہل علم کا، مفسرین کا، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت صحیح بخاری کی ہے۔ کیونکہ یہ صحیح بخاری جو ہے یہ الجمع الصحیح المسند المختصر من امورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے صحیح نام، جس میں ہر موضوع جمع ہے، بالکل مضبوط صحیح ہے، ایک چین کے ساتھ ہے، نبی کا قول ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کے ایام ہیں، یہاں سے ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے، بالکل واضح، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے نہ صرف اپنے دور میں احادیث کو یاد کروایا، بلکہ بہت سے صحابہ لکھا بھی کرتے تھے، جس میں عبداللہ بن اور وہ جب لکھنے میں تھے، صحابہ کے کہنے پہ انہوں نے لکھنا چھوڑا، تو اللہ کے نبی سے انہوں نے جا کے بات کی کہ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کبھی کسی اور موڈ میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ اور پھر حضرت علی نے تو نبی کے دور میں زکوٰۃ کے مسائل کو لکھ لیا تھا، اور ہمارے نبی کے چچا عباس بن عبداللہ، ان کے بیٹے، انہوں نے اتنی احادیث لکھی کہ جب وہ وفات پا گئے تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا، تو ایک اونٹ اس کو تیار کیا گیا، اس پہ وہ ساری کتابیں لاد کر دوسری جگہ پہنچائی گئیں۔ اور ہمارے نبی نے بھی 200 سے زائد خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کے نام، جس میں مشہور خط جو ہے وہ ہرقل کا ہے، جو آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ اور پھر دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ سنی سنائی بات ہے، نہیں، قرآن جیسے قرآن ہے ویسے حدیث ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، اسے لکھا گیا ہے۔
اور لکھنے میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری ہی جیسے لکھتے ہیں، انہی کا بچپن دیکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، ان کی والدہ کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کتنی صحیح ہے۔ آپ کے دادا جو تھے جیسے شیخ امام حافظ عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری فرماتے ہیں، ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے امام بخاری کے بارے میں کہ یہ کہاں سے ایمان لے کے آئے تھے، پھر بخارا تک کیسے پہنچے، پھر ان کی والدہ کتنی نیک تھیں، پھر امام بخاری کی جو آنکھیں تھیں مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھیں، ان کی ماں کی دعا تھی جس سے ان کی جو آنکھیں ہیں وہ دوبارہ آئیں روشنی میں، اور اتنی تیز آئیں کہ رات کی تاریکی میں بھی یہ پھر قرآن نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر امام بخاری کے جو بچپن ہے وہ تو الحمدللہ کیسے ملتے ہیں کہ کیسے قرآن سے محبت تھی، شوق تھی، 10 سال کی عمر تک انہوں نے قرآن جو تھا وہ حفظ کیا تھا۔ پھر حافظہ ان کا اتنا تیز تھا، 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں صحیح چین کے ساتھ انہیں یاد تھیں، اور 2 لاکھ ویسی یاد تھی چین کے بغیر۔ جیسے ایک آپ ہم پڑھتے نا المسند، ابھی نام یاد کیا ہے نا۔ اور پھر امام بخاری جب حدیث لکھتے غسل کرتے، 2 نفل پڑھتے، پھر لکھتے۔ تو امام بخاری نے جیسے پہلا باب سب سے پہلے باندھا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولہ اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح النبیین من بعدی۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول کیا، جس طرح حضرت نوح اور اس کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا، کہ کس طرح نبی پر وحی ہوئی۔ سب سے پہلا باب انہوں نے باندھا ہے، اور ان کی ہر حدیث ایک ثبوت کے ساتھ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنی بات پر عمل کر لے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اپنی اس کلاس میں ہیں تو انشاءاللہ حدیث کا ثبوت قرآن اور اس کے پورے لکھی ہوئے باب اور ریفرنس کے ساتھ دیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو یاد کرنے کے لیے دعا بھی دی ہے کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو مجھ سے بات سنے اور آگے پہنچا دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے خلفاء ہیں، اللہ ان پر خاص رحمت کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی نبی وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو حدیث کو روایت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ دعا دی ہے ہمارے نبی نے ہمیں، اور اللہ بھی اس شخص سے کتنی محبت کرتا ہے جو نبی کی پیروی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اور پھر قبول بھی اسی کام کو کرتا ہے۔ چلیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ حدیث کیوں ضروری ہے، اتنا ہم نے تھوڑا سا سمجھا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حدیث نہیں پڑھتے تو کیا کوئی نقصان ہے، کیا کوئی سزا ہے یا عذاب ہے؟ جی ہاں نقصان ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے عمل ضائع، کوئی عمل قبول نہیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اس بندے کو شعور ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا، کتنی جہالت میں چلا گیا وہ، اس کے کیے کہ سارے عمل ضائع، کام بھی کیا، تھکن بھی لی، کھپا تھکا، کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا۔ کیونکہ وہ نبی سے آگے بڑھ گیا، نبی کے مطابق نہیں کیا، نبی سے وہ بات اس نے رکھی ہی نہیں جو نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تو حدیث پڑھنا کیوں ضروری ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی شاباش۔ تو حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حدیث کا موضوع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کی کلاس سے انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ نیکسٹ کلاس جو ہے ہمارا جو پہلا باب ہوگا انشاءاللہ وہ حدیث کا ہم شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔